बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के लिए जो मुस्तकबिल की सियासत है उसके लिए आज का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल है। एक तरफ PSL के मैचेस चल रहे हैं तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान भी मैच पड़ने वाला है। ये मैच कौन सी सूरत हाल इख्तियार करेगा, ये मुलाकातें इसका तयन करेंगी। पाकिस्तानी सियासत में इन दिनों लाहौर जो है वो मरकज़ बन चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी लाहौर में मौजूद हैं, वो मुलाकातें कर रहे हैं। कल उन्होंने मुलाकात की थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से, तो आज मुलाकात की है चौधरी बरादरान से। अब ये परसों की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुलाकात और आज चौधरी बरादरान से मुलाकात, इसमें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी बात हुई है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर भी गौर खौज किया गया है। लेकिन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनका आज इजलास हुआ। उन्होंने परसों जो मुलाकात हुई थी आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज साहिबा की, हमजा शहबाज, और उसकी गुफ्तगू की गई कायदे नून लीग से। और उन्होंने ये फैसला किया है कि आने वाले दिनों में अवाम के तशख्खुस की बहाली के लिए, अवाम को सहूलियात देने के लिए मौजूदा हुकूमत से छुटकारा लाजिम है। लेकिन आप ये देखिए कि आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये जो नई कुर्बतें पैदा हो रही हैं, कुर्बतों के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब क्या राय रखते हैं, पहले वो मुलाहिजा कर लेते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। टूटे हुए दिल मिल जाते हैं। राहुल साहब के भी और आपकी क्लैशेस थे पॉलिटिकली, और आप लोग मैं बीच में खड़ा हूँ ना भाई, मैं बीच में खड़ा हूँ, दिल जुड़ गए। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आता है, क्लैशेस भी आते हैं, लेकिन जो चीज बिलावल को सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जोड़ती है वो है अवाम की एक्सपेक्टेशंस। और जब वो बात आएगी हम आपस के इख्तलाफात बुलाकर जो अवाम की बेहतरी के लिए होगा हम उसमें हम इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। आप सिलेक्टेड कौन है? आपने ट्वीट किया था बिलावल साहब के लिए। इंशाअल्लाह ताला जो सिलेक्टेड था वो अब ऑन हिज वे आउट है। इमरान खान को हटाने के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं और हम बहुत टूटे हुए दिल जुड़ जाते हैं। इमरान खान को हटाने के लिए हम हर कदम उठाने को तैयार हैं। अवाम के बेहतरी के लिए हम एक जगह पे इकट्ठे होने को भी तैयार हैं, ये पैगाम दिया गया था। लेकिन आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी जानते हैं राना साहब से। राना साहब, अगर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो वो ये कहते हैं कि अवाम की बेहतरी के लिए हम हर वो आईनी फार्मूला अपनाएंगे जिससे ये हुकूमत घर चली जाए। तो बज़ाहिर यही लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब के फार्मूले पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कायल हो चुकी है और PDM में वो बयानियां लेकर जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, मैंने कल परसों की इनकी मुलाकात के बाद कार में 2-3 लोगों के सोशल मीडिया पे मैंने फ़िक्रे सुने कि 2 अहम अफराद की मुलाकात, 2 अहम पार्टियों की मुलाकात और मौजूदा हुकूमत को 5 साल पूरे करके देने का वादा कर लिया। ये दुरुस्त बात। एक तो ज़हन में रखिएगा कि आज जो मुस्लिम लीग नून का एक अहम इजलास हुआ है, जिस इजलास में जो बड़ी गर्मा गर्मी वाला इजलास था, मैं आज उसको अंदर की कहानी आपको बता देता हूँ। जो अंदर जो बात हुई है, जो एहसन इकबाल साहब ने बात की है, वो पॉलिसी है। कभी वो बात बाहर आके नहीं करेंगे जो करनी चाहिए। आज की मीटिंग में ये कहा गया कि जनाब अगर आप अदम इत्तेमाद लेकर आते हैं तो आपको कितने % पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर यकीन है। ये लफ्ज़ अदा किए गए। सही। एक तगड़े MNA ने कहा, उन्होंने कहा जनाब पीपल्स पार्टी ये जो मिलने अचानक आई है, ये जो सारे मामला हुए हैं, इसके पीछे कहानी क्या है, कितने % ऐसा है कि हम आपस में मिलकर सारा कुछ करें और एंड टाइम पे पीपल्स पार्टी हमारे साथ हाथ कर जाए तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे। और आने वाले वक्त में आप खुद कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारा मैच है, तो फिर हम पीपल्स पार्टी को कंधा क्यों देने जा रहे हैं। सारा वजन, सारी सियासत, सारा कुछ हम पीपल्स पार्टी की गोद में रख रहे हैं और पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं कि आप गोल करें। तो वहाँ कहा गया जी नहीं, वो पीपल्स पार्टी ने यकीन दहानी कराई है कि जी, एक लीडर बोले यकीन दहानी कराई है कि हम अदम एतमाद लाते हैं तो वज़ीर आज़म आपका होगा। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म आप ले लेंगे, मान लें अदम एतमाद कामयाब, क्या अदम एतमाद कामयाब हो सकती है इदारों के तावन के बगैर? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर उसके बाद अगर कामयाब हो भी जाती है, हमारा वज़ीर आज़म भी आ जाता है, तो हम क्या फौरी असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल फौरी कर देंगे। उन्होंने कहा कौन करने देगा अगर फौरी असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना हम कर सके? अगर हमारी की हुई चीज़ पे अमल ना हो सका, उसी दौरान कोई और मामला हो गया तो फिर किधर जाएंगे? और इमरान खान सड़कों पे आ गया, वो तो क्या हम महंगाई भी कम कर लेंगे, इमरान खान को जो है वो डेंट डाल लेंगे? उनका नहीं डाल सकते जी। उन्होंने कहा फिर सुकून से सियासत करते रहे,
پیپلز پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی والی سیاست کریں, مولانا صاحب کے ساتھ مولانا والی سیاست کریں, اور اس حکومت کو اسی طرح چلتا رہنے دیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ ڈیمیج ہو اور آنے والے وقت میں ہمیں بینیفٹ ملے. اور پیپلز پارٹی, یہ ایک لفظ ادا کیا گیا یاسر کہ پیپلز پارٹی کی چال میں نہیں آنا, یہ لفظ وہاں پہ ادا کیا گیا. اب بلکہ ایک تو بڑا سخت لفظ ادا کیا ایک بڑے اہم رہنما نے, جن کی بات میاں صاحب بہت زیادہ غور سے سنتے ہیں, مانتے ہیں. اس نے کہا جناب میاں صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کا ہمارے پاس اچانک آ جانا, 2 دن پہلے کا ان کا ایک بیان, اس کے بعد اچانک آ جانا, عوام ہمیں کہے گی کہ ہم سب آپس میں مل گئے ہیں, ہم کل کچھ کہتے ہیں آج کچھ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ذہن میں رکھیے گا کسی جگہ سے کچھ طے کر کے آئیے تو پھر ہم کدھر جائیں گے, اور اگر آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا تو ہمارے بہت سے لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. یا سر یہ لفظ ادا کیا ہے اس نے کہا جس میں میں پہلی نمبر پہ ہوں گا میں بھی چھوڑ کے جا سکتا ہوں, میں چھوڑوں گا نہیں تو خاموش ہو کے گھر بیٹھ جاؤں گا. یہ ہوا ہے اندر, جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کوئی عدم اعتماد نہیں ہوگی. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا, یہ سارا کھیل اسی طرح چلے گا. اس نے کہا جی اس صورت میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا جائے, اس صورت میں عدم اعتماد لیجیے. ایک لفظ کیا گیا کہ اگر یہ کہتے ہیں, اگر زرداری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے گرین سگنل مل چکا ہے تو پھر اس گرین سگنل میں یہ چیز بھی شامل ہو کہ میاں نواز شریف بھی پاکستان ہوں گے, ان کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے. یعنی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تھرو کروائیں گے, اور کہتے ہیں وہ جن سے گرین سگنل لے کے وہ ہمارے پاس آئے ہیں تو پھر آگے یہ کر لیں, جن سے گرین سگنل لے کے آئے ہیں ان سے یہ بھی کروا دیں. یہ ہے آج کے اندر کی کہانی جو ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے. یا سر اچھا, احسن اقبال صاحب کا اس میں یہ موقف تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں جو فارمولا دیا ہے اس پہ قائد نون لیگ سے بات کی جائے گی, پھر ان کے حتمی فیصلے کے اوپر ہم وہی بیانیہ لے کے پی ڈی ایم میں جائیں گے. اب وہ حتمی فیصلہ پھر کیا ہوگا؟ بھائی میں نے آپ کو بتا دیا, حتمی فیصلہ یہ ہے کہ اس حکومت کو 5 سال پورا دیں, سیاسی پریشر رکھیں, پیپلز پارٹی سمیت سب کے ساتھ گیم. یہ تو پارٹی کا بیانیہ ہو گیا, یہی بیانیہ پی ڈی ایم میں جائے گا یا پھر وہاں پہ وہ سیاسی بیانیہ کوئی اور ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون پی ڈی ایم میں یہ بیانیہ لے کے جائے گی کہ ہمیں اکٹھا چلنا چاہیے, حکومت کے خلاف محاذ بھی اکٹھا کھولنا چاہیے اور ایک ہی لانگ مارچ ہونا چاہیے. اب مسلم لیگ پیپلز پارٹی کسی صورت میں 23 مارچ کے لانگ مارچ میں آنے کے لیے تیار نہیں, مولانا صاحب کسی صورت میں 27 فروری کے لانگ مارچ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلم لیگ دونوں سے کہہ لے گی. آپ یاد کریں کچھ دن پہلے نبیل گبول نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا, یاد ہے, انہوں نے کہا کچھ لوگ بیچ میں پڑے ہوئے ہیں اور مسلم لیگ نون کے ساتھ کچھ معاملہ ہمارے طے ہو رہے ہیں اور ہو سکتا ہے. تو آپ کو نظر آنا چاہیے یہ صرف آپ کو میں بڑا کلیئر بتا دوں, یہ آن دی ریکارڈ یہ لائیو جا رہا ہے. یا سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, کچھ نہیں ہو رہا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے گی. اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ خود بہت ڈیزالو اپنے آپ کو کرتی ہے تو کریں گے, نہیں تو اسے ڈیزالو. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان مسلم لیگ نون پی ڈی ایم میں واپس شامل کروا لے گی, مولانا کو راضی کر لے گی؟ بالکل نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں مولانا صاحب, آپ نے بڑی بات کہہ دی ہے جناب, مولانا صاحب بڑی تکلیف میں ہے. یا سر 2 دن سے ڈسکس کیا ہو رہا ہے, 2 دن سے ڈسکس ہو رہا ہے آصف علی زرداری صاحب اور شریف خاندان کی ملاقاتیں, یہی ڈسکس ہو رہا ہے. آج زرداری صاحب اور چودھری برادران کی ملاقاتیں, کل ڈسکس ہوگا ایم کے ایم اور چودھری برادران کی ملاقاتیں, یہی ہوگا نا ڈسکس. مولانا صاحب کی طرح اس ساری سینیریو میں پی ڈی ایم کا کہ عالی نال کون ہے؟ مولانا صاحب. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, جب یہ آپس میں بات ہوئی ہے ان کی تو اس میں یہ بھی کہا گیا مولانا صاحب ناراض ہو جائیں گے. انہوں نے کہا مولانا صاحب کو ہم ناراض نہیں ہونے دیتے, ہمیں پتہ مولانا صاحب کو کس طرح منانا. مولانا صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, مولانا صاحب کو استعمال کریں, لیکن گیم اپنی کریں. مولانا صاحب کو بیچارے کو نا منانے کا فارمولا کیا ہے ویسے؟ منانے کا فارمولا مولانا صاحب جو آپ کہیں گے وہی ہوگا, اور باقی فارمولا میں ٹی وی پہ بتا نہیں سکتا. مولانا صاحب کو استعمال کیا جا رہا ہے بیچارہ, میں آپ کو بالکل کلیئر. سی سی کے اجلاس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کے آئندہ گول کا بھی ذکر کیا گیا ہوگا؟ نہیں, بلدیاتی الیکشن جو ہے اس کا تو آلریڈی وہ طے کر چکے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن لڑنا ہے. میں نے آپ کو ہم نے 3 دن پہلے پروگرام بتا دیا تھا نون لیگ کیا فیصلہ کر چکی ہے, میاں نواز شریف صاحب نے کیا ٹارگٹ دیا ہے اور اس ٹارگٹ پر کس طرح پورا جا رہے ہیں. زرداری صاحب کی ملاقات کے بعد کوئی سینیریو نہیں چینج ہوا؟ کوئی سینیریو چینج نہیں ہوا. میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں کیسے بہترین کھلاڑی ہیں, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں. پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ, مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کہہ رہے ہیں. اور دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بدترین حریف ہیں, یہی کہتے ہیں نا. آج سندھ کی جو صورتحال ہے اس پہ شاہدہ خان عباسی نے کیا کہا ہے, آپ نے سنا نہیں؟ ایم کے ایم نے کیا کہا ہے, سنا نہیں؟ تو مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں اتحادیوں کی ملاقاتیں,
اپوزیشن رہنماؤں کی حکومتی اتحادیوں سے ملاقاتیں، اپوزیشن رہنماؤں کی اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتیں، یہ سب چلتا رہے گا، اچھا رانا صاحب، سب پھر ایک چلتا رہے گا. سوال بات. ایک کام ہونا ہے جس کو کروایا جائے گا، اس کام کو ہو لینے دے، پھر سب معاملہ اسی طرح. چلیں ایک سوال پھر یہ بنتا ہے کہ اپوزیشن سے ملاقاتیں کر رہی ہے ایک حد تک ٹھیک ہے، اب اتحادی جا کے اتحادیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ بھی اس وقت میں کہ جب اپوزیشن پہلے سے اتحادی سے ملاقات کر کے آپ کا ساری قوم کی توجہ ہٹا دی گئی ہے، پوری قوم کی توجہ ہٹا دی گئی ہے مہنگائی سے، پوری قوم کی توجہ ہٹا دی گئی ہے جناب کے گیس کی لوڈ شیڈنگ سے، پوری قوم کی توجہ ہٹا دی گئی ہے بجلی کا بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، پوری قوم کی توجہ ہٹا دی گئی ہے کہ جناب کھاد مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، پوری قوم کی توجہ ہٹا دی گئی ہے کہ فلاں کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، سارے اسی میں لگ گئے ہیں. آپ میں ہم سب پروگرام اسی پہ کر رہے ہیں نا. تو یار یہی تو سیاست ہے، یہی تو ایک بہترین ہے. چلے مجھے ایک بات بتائیں، کسی اتحادی نے کہا ہے کہ ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں؟ نہیں. کیا مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کی قیادت کے درمیان ہونے والی ملاقات میں کوئی بڑی بات آئی ہو؟ کیا کوئی ٹائم فریم طے ہوا ہے کہ اس ٹائم فریم میں اس دن آگے تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے؟ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں سب لوگ اپنے اپنی طرح پہ کام کریں گے. یہ ایک ایسا میچ ہو رہا ہے جس میں ہر کھلاڑی کے ساتھ کھیل رہا ہے، ایک ہی ٹیم میں ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہی ہے. نظر میں جو بھی اپوزیشن جماعت ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے، اپنی سیاست کو لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت وہ سر آپ کہیں گے تو چند دنوں میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں. چلیں چند دنوں میں مزید منظرنامہ بھی وضع ہو جائے گا. ناظرین، چودھری برادران کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات پہ بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، بریک سے پہلے جس طرح ہم نے بات کی ہے آصف علی زرداری صاحب کی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے ملاقات کے حوالے سے، تو اب کچھ بات کر لیتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کی جو آج ملاقات ہوئی ہے چودھری برادران کے ساتھ. بظاہر یہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی خیریت دریافت کرنے گئے، لیکن ایک پوری کابینہ کے ساتھ گئے، وہ بھی کابینہ کے ساتھ موجود تھے. اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا. اندرونی کہانی کیا ہے وہ تو رانا صاحب سے جانیں گے، لیکن پورے سیاسی منظرنامے پہ اور یہ میل ملاقات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سینئر سیاستدان پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق صاحب نے. اعجاز الحق صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے. اعجاز الحق صاحب، آصف علی زرداری صاحب کو آگے کیا منظرنامہ نظر آ گیا ہے؟ انہیں کیا چیز ان کے ہاتھ لگ گئی ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب سے بھی آ کے ملاقات کر رہے ہیں، وہ ایم کیو ایم کی طرف بھی اپنا وفد بھیج رہے ہیں، وہ حکومتی اتحادی بڑی جماعت جو ہے پاکستان مسلم لیگ کاف ان کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ کیا تحریک عدم اعتماد کی بات ہے یا پھر آگے کوئی گول سیٹ کیے ہوئے ہیں انہوں نے؟ دیکھیں، وہ ایک پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی فارمولا بتاؤ ہمیں. وہ جہاں پر وہ فارمولا آصف زرداری صاحب بیچنا چاہ رہے تھے انہوں نے تو خریدا نہیں. اب وہ اپنا فارمولا لے کے وہ جگہ جگہ جا رہے ہیں، لیکن کیا وہ بکنے کے قابل ہے یہ دیکھنا ہے. اب دیکھیں، اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی نہیں ہے، نہ پی ڈی ایم کی لانگ مارچ میں پیپلز پارٹی شامل ہو رہی ہے. تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پھر دونوں مل کر کیا بیچنا چاہ رہے ہیں؟ یہ دونوں اپنا وزن دکھا کر کوشش ان کی یہ ہے کہ جہاں پر انہوں نے وہ فارمولا دینا تھا کہ کوئی ہماری بھی وہاں بات چیت شروع ہو جائے کسی طریقے سے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہ چودھری شجاعت کی تو واقعی اپنی طبیعت بھی پوچھنے گئے ہوں گے. جب دو سیاستدان بیٹھتے ہیں تو آپس میں سیاسی گفتگو بھی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کیا پی ایم ایل انٹرسٹڈ ہے اس وقت عدم اعتماد لانے میں؟ تو میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب ان کو اجازت دیں گے کہ وہ پنجاب کے اندر کوئی عدم اعتماد لائیں. اگر عدم اعتماد لائے تو کس کو بنائیں گے؟ جو پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ ہے وہ پی ایم ایل این کے کچھ لوگوں کو قابل قبول ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا تو بننا بڑا مشکل ہے. تو ان سے ہٹ کر کس کو لے کر آئیں گے؟ تو چودھری صاحبان اگر کہیں کہ جی ہمیں بنا دیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت وہ بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ کر کسی اور کی گود میں جا کر یہ کوشش کرنا چاہیں گے کہ یہاں سے بھی جائیں جہاں پر وہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ اس وقت میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا اپسیٹ نظر آ رہا ہے جو کہ یہ ملاقاتوں کے ذریعے، لیکن ٹھیک ہے، ایک سیاسی فضا بنی ہے، 2-4 دن خبریں گرم رہیں گی. چلیں، آپ نے فارمولا بکنے کی بات کی ہے، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. رانا صاحب سے آج کی اندرونی کہانی ذرا جان لیتے ہیں. رانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں آج کی جو ملاقات ہے چودھری برادران کے ساتھ، یہ ملاقات اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقات تھی، کیا ان دونوں ملاقاتوں میں کچھ مشترک ہے یا مختلف ہیں دونوں ملاقات؟ نہیں، دونوں میں مختلف ہے. نمبر ایک، چودھری برادران کے ساتھ
بڑا اچھا تعلق ہے آصف علی زرداری صاحب کا. ان کے ساتھ وہ حکومت میں رہے ہیں اور چودھری برادران کے ساتھ کس کا اچھا تعلق نہیں؟ آصف علی زرداری صاحب کا اچھا تعلق ہے. کس کا نہیں اچھا تعلق؟ مجھے نمبر ایک تو یہ بتائے کہ سب سے اچھا تعلق ہے ان کا, اور یہ ایک اچھی روایت ہوتی ہے ان کی, وہ تعلق رکھتے ہیں. اور میری ان کے ذمہ دار سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی صرف خیریت پتہ کی, جب خیریت پتہ کرتے ہیں تو پھر سیاسی گفتگو بھی ہوتی ہے, جو اجاز الحق صاحب نے کہا. اس نے کہا جی ہم ان 5 سالوں میں کسی صورت میں یہ جو لفظ کہہ رہی ہیں اسی طرح لفظ کہیں گے کہ ہم ان 5 سالوں میں کسی صورت میں بھی حکومت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم حکومت کے ساتھ ہیں, ہم حکومت کے ساتھ رہیں گے, اور حکومت جو ہے وہ جب تک ان 5 سالوں میں ہمارا اتحاد رہے گا, اگلا اتحاد جو ہے 5 سال بعد وہ وقت آنے پہ ہم کریں گے. میں نے ایک سوال کر دیا, میں نے کہا اچھا جی پھر اندر کی بات مجھے تو پتہ چلی ہے کہ زرداری صاحب نے, ویسے ہی میں نے کہا کہ پنجاب کی کوئی تبدیلی, اس نے کہا بات سنیں میری بھائی, پنجاب میں نہ تبدیلی آئی ہے نہ آئے گی. جو اجاز صاحب نے بات کی ہے نا وہی ہوگا. دیکھیں میاں نواز شریف کو مریم یا اپنے علاوہ کوئی پسند نہیں ہے, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وفاق ہو, یا کسی اور جگہ ہو. پنجاب کے اندر تبدیلی کا مطلب ذہن میں رکھیے گا. چودھری برادران کیوں مجھے بتائیں, چودھری برادران انہوں نے مجھے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا ہم کیوں یہ چاہے کہ مسلم لیگ نون آگے وزیر اعلیٰ بنے, ہم کیوں نہ بنے, اگر ہم نے تبدیلی لانی ہے تو پھر ہم کیوں نہ بنے. تو ہم جب لفظ آتا ہے تو اس کو کسی صورت میں برداشت نہیں کرتی مسلم لیگ نون, اسے باقی برداشت نہیں کرتے. لہٰذا انہوں نے کہا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, سیاسی گفتگو ہوئی ہے, آئندہ آنے والے حالات پہ بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے, لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں کوئی بریکنگ نکلے گی, انہوں نے کہا کوئی بریکنگ نہیں ہے, یہ اسی طرح ہے اور اسی طرح چلتا رہے. صحیح. اعجاز الحق صاحب, آپ کہتے ہیں کہ فارمولا بیچنے یہ نکلے ہیں, آپ کو کیا کوئی ان کا خریدار بھی نظر آتا ہے, کوئی ایک جماعت, کوئی ایک بندہ, کوئی ایک سائیڈ؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کا پنجاب کے اندر اس وقت کوئی پذیرائی نہیں ہے, نہ ہی ان قریب مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کو کوئی اس قسم کا وہاں پر ساؤتھ پنجاب میں انہوں نے بڑی کوشش کی ہے, ابھی تک کوئی نامور شخصیت ان کے ساتھ وہاں پہ شامل ہوئی. اگر رحیم یار خان میں چلے جائیں تو ایک گھر ہے ان کے پاس, اور اگر ملتان میں آ جائیں تو دوسرا گھر ہے, اس کے علاوہ تیسرا کوئی نظر نہیں آ رہا مجھے وہاں پہ. تو اس لیے یہ جو سارا کچھ وہ کر رہے ہیں, سندھ میں تو ان کی حکومت ہے, تو حکومت کے ہوتے ہوئے تو آپ کو معلوم ہے نا کہ لوگ اکٹھے کرنا اور پھر میٹنگز کرنا, جلسے جلوس کرنا. یہ آصف زرداری صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اس قسم کا معاملہ بن جائے تو کریڈٹ جب مجھے ملے گا تو شاید ہمیں کوئی پولیٹیکل پذیرائی بھی مل جائے. دوسرا یہ دیکھنا مجھے جو لگ رہا ہے یہ کہ پی ایم ایل این کوشش یہ کر رہی تھی کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی بھی ساتھ آ جائے اور پھر ہمارا ایک لانگ مارچ کا معاملہ ہو جائے. اب پی ایم ایل این کو آپ دیکھیں گے کہ یہ ریگل آؤٹ کریں گے لانگ مارچ سے, یہ اس کو پوسٹ پون کرانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے مطلب کوئی ایسی چیز اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کی تو پھر ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ ویٹ اینڈ سی کی گیم ہے, ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے دو لگانے کے چکر میں کہ کس کا دو کس وقت لگ جائے گا. اجاز صاحب, آصف علی زرداری اور بلاول کی ملاقات ہوئی, شریف خاندان سے بڑی اہم ملاقات ہوئی. شہباز شریف صاحب نے کہا ٹوٹے ہوئے دل بھی جڑ گئے ہیں, اور مجھے تو کوئی فلمی سین بھی لگا کہ وہ جس طرح ناراضگی کے بعد دوبارہ ہو جاتا ہے. تو پھر شہباز شریف صاحب جو وعدہ کر کے آئے اس کی اجازت لینے کے لیے انہیں مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کے پاس جانا پڑا, اور اندر جو بات ہوئی آپ کو پتا, مجھے پتا کیا ہوگی. تو یہ کیا ہو گیا, شہباز شریف صاحب سے ہاتھ ہو گیا؟ دیکھیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ کر رہے ہیں, ایک کے ساتھ ہاتھ نہیں ہوا. اب مجھے بتائیں نا کہ یہ کیا ایک دوسرے کو کیا دے سکتے ہیں, کیا یہ وہی آصف علی زرداری نہیں ہے جن کو لڑکانہ سے لے کر اور لاہور سے لے کر تو پتہ نہیں کچے کوہ کی سڑکوں پر گھسیٹنا تھا. وہی آصف زرداری ہے نا, کہ کوئی نئے آصف زرداری آ گئے, اور یہ وہی آصف زرداری ہیں جن کے بارے میں نواز شریف نے کہا تھا کہ وہ جو میں کھڑا تھا. نہیں اجاز صاحب, آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, وہ ذرا آصف علی زرداری صاحب علیل بھی ہیں, تو وہ بدلہ لینے کے لیے انہوں نے کچھ کھلایا پلایا, پہلے بھنڈی گوشت کھلایا, خوب تواضع کی ہے ان کی, تو وہ ذرا مقابلے کے لیے شاید تیار کر رہے ہوں. آصف زرداری صاحب اپنا کھانا خود ساتھ لے کر آتے ہیں, وہ کسی کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے. یہ بھی آپ پتہ کر لیں کہ وہ بھنڈیاں گھر سے پکا کے لائے تھے یا وہاں پہ کھائی تھی انہوں نے. وہ جب پریزیڈنسی میں کھانا ہوتا تھا تو ان کی بھنڈیاں پک کے آتی تھیں, جب پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتا تھا تو اپنی بھنڈیاں ساتھ لے کر آتے تھے, ساتھ 2 روٹیاں بھی, ایک چاول کی روٹی اور ایک دوسری روٹی جو ہے. تو یہ اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ جو سیناریو جا رہا ہے, یہ اس وقت کوئی اپسیٹ مجھے نظر نہیں آ رہا, نہ یہ کوئی مل کر کریں گے, نہ یہ مرکز کے اندر چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی تبدیلی آئے جس میں کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے.
اب میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جہاں تک نواز شریف صاحب کی سوچ ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب بلدیاتی الیکشنز میں ہم نے کہاں کہاں پلیسمنٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آنے والے جنرل الیکشنز میں ہم نے کیا اجاز صاحب جہاں پہ اجاز الحق صاحب جو ان کا فارمولا جہاں پہ نہیں بکا، جہاں پہ بڑی کوشش کی گئی، مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے، فارمولا وہاں نہیں بکا. اب یہ جہاں فارمولا بیچنا چاہتے ہیں وہاں بھی نہیں بکنا. جہاں فارمولا بیچنے گئے تھے کیا ان کی اجازت کے بغیر کوئی عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے؟ نہیں نہ ہو سکتی ہے، نہ انہوں نے کرنی ہے. یہ میرے سے آج آپ لکھوا لیں. بالکل اسی طرح بس یہ اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. خبریں آ گئی، میں نے بیٹھ کے پروگرام میں بات کر لی، آپ نے بات کر لی، 4 اور اسی طرح کے آج سارے پروگرام یہی ہوئے ہوں گے کہ پتہ نہیں چودھری صاحبان سے مل کر انہوں نے کیا اچیو کر لیا. یہ تو اپوزیشن جماعتوں کا نتیجہ نکلا ہے ان کی ملاقاتوں کا. آپ کیا سمجھتے ہیں اتحادی جماعتیں جو آپس میں ہیں، اب ایم کیو ایم آئے گی اور وہ ملے گی چودھری برادران سے، تو وہ سیاسی منظرنامہ آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں بات یہ سب مل کر موجودہ حکومت پر پریشر ڈال کر اس سے اپنے اپنے معاملات طے کرنا چاہ رہے ہیں. حکومت کو چھوڑنا نہیں چاہ رہی ہے. نہ چودھری برادران حکومت کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں، نہ ایم کیو ایم حکومت کو چھوڑنا چاہ رہی ہے. لیکن ایم کیو ایم جو چاہ رہی ہے وہ ان کو پی ٹی آئی اس وقت کراچی میں دے نہیں رہی، کیونکہ وہ اپنا وہاں پر ایک گراؤنڈ بنانا چاہ رہے تھے. ایم کیو ایم چاہ رہے تھے کہ پورا کراچی ہمارے حوالے کر دیں. تو اس لیے وہ پریشر ٹیکٹکس ہیں جو استعمال کر رہے ہیں وہ. لیکن حکومت کو چھوڑنے کا بھی ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہاں ایک وجہ سے وہ چھوڑ سکتے ہیں، جب کوئی فارمولا ان کو بھی اگر مل جائے کوئی، تو شاید وہ کہیں جی اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے. موجودہ صورتحال میں آپ کو ایم کیو ایم اجاز الحق صاحب آئندہ الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی دعویٰ کرتی ہے ہم جیتیں گے. مہنگائی بے شمار ہے، ہر دوسرا شخص تنگ ہے. آئندہ الیکشن میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس ابھی 1.5 سال ہے. یہ آخری 10 اوور ہیں ان کے لیے. انہوں نے 1-2 کام اچھے کیے ہیں، میں کوئی غیر ضروری تعریف نہیں کر رہا، جس طرح یہ ہیلتھ کارڈ لے کر آئے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ابھی تک اپوزیشن میں ہی سمجھ رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ حکومت کے اندر آ گئے ہیں. ان کو وزیر اعظم کو بھی بیگم صبح چائے کے لیے اٹھاتی بتاتی کہ اٹھو بھائی وزیر اعظم صاحب، آپ وزیر اعظم ہے، ذرا دیکھ لیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. اور پھر ان کے جو ترجمان رکھے ہوئے ہیں وہ ان کی ترجمانی کرنے کے بجائے اپنی ترجمانی زیادہ کر رہے ہیں، اور جو کام کرنے کے ہیں وہ نہیں کر رہے، جو نہیں کرنے کے وہ کر رہے ہیں. یعنی پھر سوال یہ بنتا ہے کہ اگر 3.5-4 سالوں میں یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پائی تو آخری 10 اوورز میں یہ کتنی تیزی سے کھیلے گی؟ حکومت اپنی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہے؟ 3.5 سال میں احتساب کا نعرہ لگایا گیا اور اس احتساب کی موجودہ صورتحال پہ ان کی رائے کیا ہے؟ زلفی بخاری صاحب اوورسیز پاکستانیز کے سامنے یہ جا کے کہتے ہیں، سابق مشیر داخلہ احتساب شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں، کہ انہیں تو زیادہ پتہ ہی نہیں تھا سسٹم کا، وہ سسٹم کو جانتے ہی نہیں تھے، وہ شاید بہتر قانون دان نہیں ہے یا ان کی ٹیم اچھی نہیں ہے. جب اپنے ہی لوگوں کے بارے میں آپ یہ رائے رکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کس حد تک کمزور سمجھتی ہے خود کو؟ دیکھیں ان کی یہی کمزوری رہی ہے کہ ان کو خود پتہ نہیں کہ یہ لوگ کہاں سے آ گئے، کون ان کو لے کر آیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا یہ موجودہ حکومت ان کو جانتی تھی. تو یہ تو ایک شہزاد اکبر صاحب کا نام لیا جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. میں 4 اور لوگوں کے نام لے لوں گا، آپ کہیں گے کہ ہاں پوچھیں خان صاحب سے جا کے ان کو جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، وہ پھر کہیں گے ہاں نہیں جانتے تھے. تو یہ اس کی کمزوری حکومت کی یہ رہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کیا، صحیح لوگوں کو نہیں لے کر آئے. جو ان پر مسلط کر دیے گئے لوگ، انہوں نے ان کو بھی ساتھ چلانے کی کوشش کی اور ہر کوئی اپنا اپنا اٹھا کے کام دکھا گیا. اور یہ ہوگا کہ آخر میں اپنا اپنا بریف کیس لے کر کوئی شکاگو چلا جائے گا، کوئی آئرلینڈ چلا جائے گا، کوئی کہیں اور چلا جائے گا. تو یہ اس کی رہی. اب میرے خیال میں کوشش ان کو کرنی چاہیے کہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کر کوئی پولیٹیکل معاملات کو سیدھا کریں. آگے بلدیاتی الیکشنز آ رہے ہیں. موجودہ صورتحال میں اگر مہنگائی، بے روزگاری کی یہ حالت رہی تو پھر موجودہ حکومت کو بلدیاتی الیکشن سے فرار ڈھونڈنی پڑے گی اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ بلدیاتی الیکشن میں نہیں جا سکیں گے پھر. تو اب یہ ٹائم ہے ان کے پاس کہ یہ کرنے کے لیے. جس طرح انہوں نے یہ ہیلتھ کارڈ کا معاملہ لے کر آئے، لوگوں نے اپریشیٹ کیا. اس قسم کی اگر لوگوں کو ریلیف دیں، مہنگائی کو کم کریں، بے روزگاری کو کم کریں اور آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلیں، یہ نہیں کہ ان کی ہر ڈیمانڈ کو آپ مسلط کرتے جائیں لوگوں کے اوپر، تو پھر میں سمجھتا ہوں جا کر کوئی مقابلے کا سٹیج آ سکتی ہے. اچھا یہ بتائیں مجھے کہ آج عمران خان صاحب نے بھی ایک میٹنگ میں کہا ہے کہ عوام کے پاس ہمارے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ آنے والے وقت میں عوام نواز شریف یا زرداری دونوں میں سے کسی اور آپشن کو عمران خان کے علاوہ استعمال کر سکتے ہیں؟
عوام اور دیکھیں عوام اور عوام بھی عوام اور جو ہے نا ابھی فی الحال تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اور بائی ڈیفالٹ عمران خان صاحب کو میں پھر سے یہ کہوں گا کہ بائی ڈیفالٹ جو ہے نا ان کا پلڑا جو ہے وہ بھاری کرتے جا رہے ہیں اپوزیشن کا، ورنہ ان کے پاس بھی بیچنے کے لیے کچھ نہیں تھا. لیکن اگر آپ کی کارکردگی صحیح ہوتی تو یہ کبھی بھی شاید واپس نہ آتے، اور ابھی بھی میرا خیال ہے کہ واپس نہیں آئیں گے. اب کس طرح وہ پارٹی چل سکتی ہے جس کا لیڈر ہی نہ ہو یہاں پہ؟ لیکن رڈر لیس پارٹیاں ہیں، لیڈر لیس پارٹیاں ہیں جن کے پلے کچھ نہیں ہے، اور نہ ان کی کوئی کارکردگی ایسی ہے کہ انہوں نے کوئی دودھ کی شہد کی نہریں یہاں پہ بہا کے دکھائی ہوں. آپ نے کیسز جو ہیں ابھی وہ اگر کلمینیٹ ہونے شروع ہو گئے، جن کو کیسز کو لٹکایا ہوا ہے، تو پھر ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں ہوگا، سب جیلوں میں ہوں گے. یہ اعجاز الحق صاحب، آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے چنگل سے حکومت کو خود کو نکالنا چاہیے، لیکن آئی ایم ایف سے آپ نے ابھی $1 ارب لیا ہے، اس کے بعد آئی ایم ایف کی نئی شرائط آنا شروع ہو گئی ہیں کہ آسان اقساط پہ آپ نے جو گھروں کی فراہمی کی اسکیم متعارف کروائی ہے اس کو بند کر دیں. جب آپ آئی ایم ایف سے قرض بھی لیں گے، ان کی باتیں بھی مانیں گے، تو پھر سہولیات کس طریقے سے دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس ایک بڑی اپرچونٹیز تھیں وہاں سے نکلنے کی. دیکھیں 2002 سے لے کر 2008 تک جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی تو آئی ایم ایف سے نکل ہی آئے تھے نا ہم باہر. تو کوئی راکٹ سائنس تو نہیں تھی کہ نکلے، وہ اس لیے نکلے کہ بھائی پاکستان نے کوئی بہتری دکھائی. موجودہ حکومت کو بھی 1-2 منسٹریاں دیکھیں ان کی جو اس وقت سوائے ٹیکسٹائل کے اور گارمنٹس کے اور کوئی ایسا فیلڈ نہیں ہے جس میں یہ کہہ سکیں کہ ہمیں باہر سے پیسہ آئے گا. ہاں ایک ہے اوورسیز پاکستانی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو باہر مین پاور کی ڈیمانڈ ہے وہاں پر بھی یہ ابھی تک کوئی پہلے زلفی بخاری کو بٹھایا ہوا آپ کوئی اور بیٹھ جائے آ کے. اتنی ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے باہر سے، یورپ سے اتنی ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے، پولینڈ سے، رومینیا سے، سربیا سے، چیکوسلوواکیا سے مین پاور کی اتنی ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے، لیکن ان کے گھر پہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنا چاہے تو کوئی فارمولا، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، نکلا جا سکتا ہے. اس کے لیے حکمت عملی تدبیر دینے کی ضرورت ہے، اور میکانزم کے تحت آپ مختلف شعبہ جات کو ترقی دے کر آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل سکتے ہیں. بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، پاکستانی سیاسی منظرنامے پر گفتگو کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سینئر رہنما حافظ حسین احمد صاحب. کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین، پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ بات ہو رہی ہے، جہاں پہ ہم نے بات کی پاکستان پیپلز پارٹی کی، پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعتوں کی. تو وہیں پہ ہم بات کر لیتے ہیں جمعیت علماء اسلام فے کی. مولانا فضل الرحمان آج موقف رکھتے ہیں کہ سرکاری دورے پر وزیر اعظم عمران خان وزراء کے لشکر کو لے کر چین گئے. یہ پاکستان کی معیشت کو ڈبو رہے ہیں. ہم عوام سے اپنا حق مانگ رہے ہیں، ہم عوام سے ووٹ مانگ رہے ہیں، ہم اس حکومت کو گھر بھیجیں گے، اس کے لیے ہر آئینی طریقہ اپنایا جائے گا. تو مولانا فضل الرحمان ایک طرف یہ تقاریر کرتے ہیں تو دوسری طرف ان کے جو اتحادی ہیں، جو پی ڈی ایم کے اتحادی ہیں، وہ ان کی حریف جماعت سے ملاقات کر رہے ہیں اور حکومتی اتحادی جماعتوں سے ملاقات کر رہے ہیں. تو اس پورے سیاسی منظرنامے میں مولانا کس جگہ پہ کھڑے ہیں، یہ ان کے پرانے ساتھی سے جانتے ہیں. پاکستان جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما حافظ حسین احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. حافظ صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے. حافظ صاحب، پی پی کی ملاقات پی ایم ایل این سے ہو رہی ہے، زرداری صاحب پی ایم ایل کیو سے جا کے مل رہے ہیں، زرداری صاحب جا کے ایم کیو ایم سے ملاقات کر رہے ہیں، ان کا وفد جا کے ملاقات کر رہا ہے. اس پورے سیاسی منظرنامے پہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو کے مولانا جو ہے وہ انفرادی طور پہ جد و جہد کر رہے ہیں، دیگر اپوزیشن جماعتیں ان کے ساتھ نظر نہیں آتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ یاسر بھائی. جہاں تک آپ کی تجزیے کا تعلق ہے، یقیناً اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اور یہی بات ہم نے شروع میں عرض کی تھی اپنے پارٹی کے اجلاسوں میں کہ یہ جو دو پارٹیاں ہیں بڑی بڑی، ان کے اپنے مفادات ہیں اور اپنا ان کا طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہے، اور یہ جے یو آئی کے ورکر کو، جے یو آئی کو استعمال کر کے اپنی راہ لیں گے. اور یہی کچھ ہوا ہے. یہ 3-4.5 سال جو گزرے ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تمام تر جو ہمارے خدشات تھی اور ہمارے باتیں تھے وہ ٹھیک ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ پی ڈی ایم بنی، پی ڈی ایم کے فیصلوں پہ کس طرح عمل درآمد ہوا،
وہ سب کے سامنے ہے. لیکن CAC کی جو میٹنگ تھی، پیپلز پارٹی نے اپنے فیصلے کیے اور اپنے فیصلے تمام کے تمام پھر ان کو انگوٹھا PDM سے لگوا دیا، اور مسلم لیگ نون نے بھی مولانا کو اور دیگر پارٹیوں کو مجبور کر کے ان پہ عمل درآمد کیا. مثلاً یہ کہ استعفے نہیں دیں گے، مثلاً یہ کہ ہم فوری طور پر بائی الیکشن میں حصہ لیں گے. سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بات ہے. پھر قومی اسمبلی کے اندر گیلانی صاحب کو کھڑا کر کے ان کو ووٹ دیا گیا، ووٹ لیا گیا. تو یہ تمام باتیں ایسی تھیں کہ جو زرداری صاحب جیسے جو سیاستدان ہے اس نے ان سے کروا دی ہے. اب جہاں تک اس وقت کا تعلق ہے تو یقیناً PDM کے اندر جو عدم اعتماد کی فضا تھی، اور جس طرح خاقان عباسی صاحب کے آج میں نے ان کو دیکھا بھی اور ان کی بات سنی تو ان کے لہجے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو شوکات بھیجا تھا اور اب بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اعتماد کو بحال کریں. یعنی عجیب ستم ظریفی ہے کہ تحریک عدم اعتماد حکومت کے خلاف لانے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اپنے درمیان جو عدم اعتماد ہے ابھی تک اس کی بحالی کی نوبت نہیں آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور PDM اور پوری اپوزیشن جو ہے وہ اپنے درمیان جو عدم اعتماد ہے پہلے اسے ختم کرے، تو پھر وہ کسی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آگے جائے گی. آصف علی زرداری صاحب، بلاول صاحب کی شریف خاندان سے ملاقات، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملاقات میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے کہ یہ ملاقات جو تھی اس ملاقات سے پہلے شریف خاندان نے مولانا صاحب کو اعتماد میں لیا ہو؟ نہیں، میرے خیال میں نہ اعتماد میں لیا ہے، نہ اس کی ضرورت ہے. ماضی کے جتنے بھی اوقات گزرے ہیں اس میں ساری بات سامنے آئی ہے. اور پھر تو یہ مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ نہیں ہو گیا؟ زرداری صاحب دیکھیں، ہاتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، بلکہ ہر بار ان کے ساتھ ہی ہوا ہے. کیونکہ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں پہلے فیصلے ہوتے تھے. اب CAC کی میٹنگ ہے مسلم لیگ نون کی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی تھی. اب وہ فیصلہ کریں گے مولانا صاحب سے، پھر انگوٹھا لگوایا جائے گا. تو ظاہر ہے یہ ایک زیادتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی آپ پارلیمنٹ میں نہیں ہے اور آپ کی اسٹرینتھ اتنی نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو ایک ایسے مسند پہ بٹھایا جاتا ہے تو پھر مجبوراً آپ کو کٹ پتلی بھرنی پڑتی ہے. اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا رانا صاحب، آپ جو وضع کر رہے ہیں، سن لیں ذرا آپ سب. کیا جی آپ سب؟ جی میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ زرداری صاحب انتہائی زیرک ہے، جو شطرنج کے بساط پر، یعنی جو سیاست کی بساط پر جو کھیل وہ کھیل رہے ہیں. اب یہ پتہ نہیں کہ وہ خود کھیل رہے ہیں یا کسی کے کہنے پر کھیل رہے ہیں. اور اس میں عجیب بات ہے، میں یاد ہے آپ کے اس پروگرام میں بھی اور دیگر میڈیا میں نے کہا تھا کہ جو 23 مارچ کا لانگ مارچ ہے وہ مزید لانگ ہوگا. اب آپ مجھے بتائیے رانا صاحب کہ اگر تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے، مثال کے طور پر اپوزیشن مل کر لاتی ہے، مولانا صاحب بھی حامی بھرتے ہیں، اور اس اسمبلی میں جس کو وہ مانتے نہیں ہیں اور وہ تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے، اس پہ دستخط ہو جاتے ہیں، تو پھر دو صورتیں ہیں: یا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو لانگ مارچ کا چلا گیا، اور اگر کامیاب ہوتی ہے تب بھی چلا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے گزارش کی تھی کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا، البتہ یہ لانگ مارچ اتنا لانگ ہو سکتا ہے کہ یہ نومبر تک پہنچے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نومبر میں جو ہے نا وہ موسم بھی تبدیل ہوگی اور بہت سے تبدیلیاں ہوں گی، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ کچھ اور سوچ رہے ہوں گے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی اس حوالے سے ہے کہ جناب خاقان عباسی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب دونوں نے نواز شریف کے کہنے پر ہی مسلم پیپلز پارٹی کو PDM سے جو ہے برطرف کیا تھا، آگ کیا تھا. لیکن آج حالات کیا دیکھے جبر کہ آج دوبارہ وہ یہ صورتحال میں سامنے آئے ہیں، اور دوبارہ وہ
اسی زرداری صاحب کے حوالے سے آگے بڑھ رہے ہیں. اب زرداری صاحب نے جو اپنا روڈ میپ جو بنایا ہے اب اس پہ وہ خود بھی چلیں گے. مسلم لیگ نون بھی حامی بھر چکی ہے یہ تو اب تک اور کا اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم بھی حامی بھرے گی. آپ کر رہے تھے کہ جب آپ سسٹم میں نہیں ہوتے تو سسٹم میں جو دیگر جماعتیں ہیں ان کا آپ کو سربراہ بنا دیا جاتا ہے تو پھر آپ کو مجبوراً فیصلے کرنا پڑتے ہیں اور ان کے حق میں فیصلے کرنا پڑتے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کے جو بلدیاتی انتخابات کا پہلا فیز تھا اس کے اندر جمعیت علماء اسلام کو ایک بڑا حصہ ملا, وہ لیڈنگ جماعت بنی. اب دوسرا فیز بھی ہونے جا رہا ہے, اس میں بھی کافی پر امید ہے. تو اس سینیریو کی تبدیلی کے بعد بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی جان بوجھ کے یا پھر ان کی مجبوری میں ان کے حق میں فیصلے دیں گے, وہ لیڈنگ رول نہیں اپنائیں گے؟ دیکھیے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اسٹریٹ پاور جو تھی وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ساتھ ہے, اور ہم نے یہی بات گزارش کی تھی کہ ورکر آپ کے ہیں. آپ دیکھیے کہ آزادی مارچ میں 1 to Z جتنے بھی لوگ تھے وہ جمعیت JUI سے تعلق رکھتے تھے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے جلسے جتنے بھی ہوئے ہیں, چاہے کوئٹہ کا ہے, پشاور کا ہے, کراچی کا ہے, اس کا آپ موازنہ کریں گے تو اس میں سب سے زیادہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 حصے جو ہے وہ JUI کے ورکر تھے. حافظ صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ MQM پاکستان کا وفد جو ہے وہ ملنے گیا کراچی میں مولانا فضل الرحمان سے, اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے MQM کے موقف کی تائید کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف. اب MQM کا وفد ملنے آ رہا ہے پاکستان مسلم لیگ کاف سے, تو آپ کو یہ کیا سیاسی گیم نظر آتی ہے؟ دیکھیے MQM ہو یا مسلم لیگ کاف ہو یا دیگر جو اتحادی ہیں, یا اس وقت جو بلوچستان میں کوئٹہ میں بیٹھا ہوں یہاں پر باپ ہے یعنی بلوچستان عوامی پارٹی ہے, یہ تمام کے تمام جو ہے وہ اپنے معاملات کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب سے وہ ملاقات نہ کرتے تو ان کی پذیرائی نہیں ہوتی. لیکن ذرا آپ اس معاملے کو دیکھیں سیاسی نظر سے کہ MQM اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو رسے کشی ہے, تو کیا وہ اس کا متحمل ہو سکے گا کہ وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی کے تحریک عدم اعتماد میں اس کا ساتھ دے, یا مسلم لیگ کاف جو ہے کسی صورت میں بھی چھوڑے گی؟ آج تو باقاعدہ طور پر مسلم لیگ کاف نے کہہ دیا ہے کہ جب تک ریاست ان کے ساتھ ہے تو ہم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں اس لیے ہے کہ جو مارچ کے حوالے سے باتیں تھی, دھرنے کے حوالے سے جو باتیں تھی, استعفے کے حوالے سے جو باتیں تھی, ان سے رخ موڑنے کے لیے, ٹریک تبدیل کرنے کے لیے جس طرح زرداری صاحب کو استعمال کیا گیا اور اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ وہ کام کر دکھایا, شاید وہ کوئی فورس اور کوئی تحریک انصاف کی پوری پاکستان مسلم لیگ نون یا دیگر اپوزیشن جماعتوں کو جو ان کا بیانیہ ہے اس کو سبوتاج کرنے کے لیے زرداری صاحب کا استعمال کیا گیا, اور انہوں نے بہترین طریقے سے کام کیا ہے. اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے ایک دوسرے پر پریشر ضرور بناتی ہیں, اور یہی سیاسی منظرنامہ ہے. بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر سیاسی اس پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ہم پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ بات کر رہے تھے, اور جس طرح ہم نے بات کی کہ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی واپسی پہ مطمئن نہیں ہوں گے, پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ تکیہ نہیں کرے گی, تو یہ پھر میل ملاقاتوں کا حاصل حصول کیا ہے؟ پھر جو کل بات 2 دن پہلے بات کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ لانگ مارچ ایک کر لیا جائے, اس لانگ مارچ ایک کرنے میں حکومت پر پریشر زیادہ بنایا جائے, تو ایک لانگ مارچ تو ہے 27 فروری کا, دوسرا ہے 23 مارچ کا, تو کیا دونوں لانگ مارچز میں پاکستان مسلم لیگ نون شرکت کرے گی یا پاکستان پیپلز پارٹی کو مائل کر لے گی وہ 23 مارچ کو کر لے؟ اب یہ جو باتیں جتنی گفتگو ہو چکی ہے, جتنا سر جوڑ کے یہ بیٹھ چکے ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا کوئی واقعی حکومت پہ پریشر بن پائے گا, یا پھر یہ صرف ہوا ہے, حکومت اس کو بہت آسان لے رہی ہے؟ رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. رانا صاحب کیا لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے مارچ میں نون لیگ ہوگی, یا نون لیگ PDM کے مارچ میں پیپلز پارٹی ہوگی, یا جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ دونوں مارچز میں ہوگی؟ دیکھیں مسلم لیگ نون دونوں مارچز میں اپنا حصہ ڈالے گی. میں آپ کو جو لفظ کہہ رہا ہوں یہ ذہن میں رکھیں, مسلم لیگ نون دونوں مارچ میں اپنا حصہ ڈالے گی مارچ کو ناکام کرنے کے لیے, کامیاب کرنے کے لیے.
اگر مارچ ہوتا ہے، پہلے میں پھر بھی کہہ رہا ہوں 23 مارچ کو مارچ نہیں ہوگا. یہ آپ نے ایک نئی منطق دے دی ہے. ایک طرف بات ہو رہی ہے زرداری صاحب جو ہے وہ سبوتاج کر رہے ہیں اس پورے منظرنامے کو، اپوزیشن کی تحریک کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کرے گی. مجھے ایک بات بتا دیں، بڑی ایک سمپل سی بات ہے. یاسر، پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ اگر کامیاب ہو جاتا ہے، کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ پیپلز پارٹی کو. کیا مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو کریڈٹ دینے کے لیے ان کا مارچ کامیاب کرے اگر گی؟ پی ڈی ایم کا ہو جاتا ہے پھر تو کریڈٹ. میں اس کی بات آتا ہوں. اگر پی ڈی ایم کا مارچ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا کریڈٹ جائے گا مولانا فضل الرحمان صاحب کو. اور اگر مسلم لیگ نون نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی کریڈٹ دینا ہوتا تو آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ میں کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہ بلایا جاتا؟ آپ کو غور کریں، جو میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں 2 لوگوں کو بالکل نہیں بلایا گیا. مسلم لیگ نون سے آپ باقی لوگوں کو تو بلا لیتے ہیں. جو آپ کے سب سے اہم ترین شخص ہیں، جو سابق وزیر اعظم ہے شاہد حقان عباسی، جو جنرل سیکرٹری بھی ہیں پی ڈی ایم کے، آپ ان کو نہیں بلاتے. اس لیے نہیں بلاتے کہ انہوں نے شو کاز نوٹس جاری کیا تھا، مولانا صاحب کا حکم تھا، میاں صاحب کی فرمائش تھی، اور ان کو آپ آصف علی زرداری صاحب کے سامنے میٹنگ میں نہیں بلاتے. بلا سکتے تھے نا، زرداری صاحب کے ساتھ جو میٹنگ طے ہوئی تھی اس پہ بلا سکتے تھے نا. انہوں نے غصے میں جا کے سندھ میں اپنے جلسے اور میٹنگیں شروع کر دی کہ ایک طرف نون لیگ کے ساتھ پیار محبت کی بینگیں ہیں، دوسری طرف مسلم لیگ نون جو سندھ میں چلے جاتے ہیں، سانگر میں جا کے اپنا کام شروع کر رہی ہے. بھائی بات بڑی سمپل سی ہے یاسر صاحب. یہ ساری جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مسلم لیگ نون کوشش کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی کا، پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ناکام ہو. اس کے لیے انہیں یقین دہانی کرائی جائے گی کہ بہت سے بندے بھی ہوں گے. یہ اسی طرح کی یقین دہانی ہوگی جس طرح میاں صاحب کو کیا کہ میاں صاحب لاہور ایئرپورٹ پہنچے، اتنا بڑا جلوس ہوگا جناب آپ ایئرپورٹ سے باہر لے کے آئیں گے، اور پھر مار روڈ سے باہر نکلے ہی نہیں. اس پر مجھے پھر پنجابی کا وقت ختم ہو رہا ہے. پنجابی کا محاورہ یاد آتا ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتی تے نب بھی نہیں سکتی. تو صورتحال پھر یہ بن چکی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں بظاہر اگر متحد ہو بھی جاتی ہیں تو حکومت پہ کوئی پریشر نہیں بنا سکتی، اپنا حصہ نکالنے کی کوشش. ناظرین، دی لاسٹ آر سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.